अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्ग व दोस्तों, आज हमने सूरतुल माइदा की तिलावत सुनी है। गुज़िश्ता कल सूरह निसा का कुछ हिस्सा खुलासे के एतबार से बाकी रह गया था। उसके ज़रूरी मज़ामीन सबसे पहले समझेंगे, फिर सूरतुल माइदा के मुतालिक सुनेंगे। सूरतुल निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल के बाद नशे की हालत में नमाज के करीब आने से भी रोका है। वाक़या ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए, उस वक्त तक अरबों में चूँकि शराब बहुत महबूब चीज़ थी, तो उस वक्त तक शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, यानी शराब हराम नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतदरीज इसको हराम की तरफ लेकर जाकर इसको हराम करार दिया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शराब की हुर्मत से पहले भी शराब की जो नतीजे होते हैं कि इंसान जब शराब पीता है तो उसके साथ क्या होता है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब देखते थे कि शराब पीने वाला यहाँ वहाँ लुढ़कता है, कई की बातें करता है, शेर बन जाता है, न जाने क्या बन जाता है, तो हज़रत उमर कहते थे कि ये शराब जो है ना अच्छी चीज़ नहीं है, ये हराम होनी चाहिए। हालांकि अभी शराब हराम नहीं हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी गंदगी को सामने रखते हुए उसको हराम करार दिया। तो इसी चीज़ को पहले बयान किया गया कि शराब पीने की हालत में, नशे की हालत में तुम नमाज के करीब भी न जाओ। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयम्मुम का हुक्म दिया। गुस्ल की अगर किसी को हाजत हो, अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो, वज़ू में तो हमको पता है तयम्मुम करना है, अब सूरह माइदा के अंदर उसका हुक्म आया है, लेकिन सूरह निसा के अंदर गुस्ल के अंदर किसी को गुस्ल की ज़रूरत है, नापाकी लायक हो गई और उसके पास पानी नहीं है, या पानी है लेकिन पानी पर इस्तेमाल की ताकत नहीं है, या पानी के इस्तेमाल से उसकी तबीयत ख़राब हो जाने का अंदेशा है या मर जाने का अंदेशा है, तो इस सूरत के अंदर बताया गया है कि जिस तरह से वज़ू ना करने की सूरत में तयम्मुम किया जाता है, तो गुस्ल की गुंजाइश ना हो तब भी तयम्मुम करके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। एक वाक़या बड़ा दिलचस्प सहाबा किराम का मिलता है अहादीस में कि सहाबा किराम सफ़र पर थे और उस वक्त तक गुस्ल के तयम्मुम का तरीका सहाबा किराम की उस जमात को मालूम नहीं था। तो एक सहाबी को गुस्ल की हाजत हो गई रात में, तो गुस्ल की हाजत हो गई और वहाँ पर पानी की किल्लत थी, पानी नहीं था। तो वो सहाबी ने सोचा कि वज़ू में तो हम तयम्मुम करते हैं, वज़ू में तयम्मुम का तरीका ये है कि मिट्टी में हाथ मारते हैं, उसको इस तरह से झटकते हैं, चेहरे पे मलते हैं, फिर दूसरी मरतबा मारते हैं, इस तरह से करते हैं और हाथों का मसा कर लेते हैं, तयम्मुम हो जाता है। तो उन्होंने सोचा गुस्ल जो है, गुस्ल के अंदर एक बाल बराबर भी जो जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, पूरा बदन भीगना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उस सहाबी ने मिट्टी के अंदर पूरा लोलने लगे, पूरा जिस्म मिट्टी में भर दिया उन्होंने। फिर जब वो सफ़र से वापस पहुँचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, जमात को भेजते थे तो समझा के भेजते थे क्या करना है, और जमात जब लौटती थी तो उनकी कारगुजारी लिया करते थे कि तुमने क्या किया, कोई नई बात पेश आई क्या। तो एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको गुस्ल की हाजत पेश आई थी, इन्होंने ऐसा किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी था, तुम्हारे लिए इतना ही, यानी अगर गुस्ल की हाजत हो तब भी, वज़ू की हाजत हो तब भी, तयम्मुम का तरीका एक ही है, सिर्फ नीयत तब्दील हो जाएगी। गुस्ल के वक्त गुस्ल की नियत करेंगे और वज़ू के वक्त वज़ू की नियत करेंगे। समझ में आ रही बात। अगर हमारे साथ कभी ऐसा मसला पेश आता है तो हम वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए सेम तयम्मुम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़े गुनाह की तरफ इशारा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क के गुनाह को तो माफ़ नहीं करेंगे, शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे माफ़ कर देंगे। तो सबसे बड़ा जो गुनाह है दोस्तों, वो शिर्क है, यानी अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी से मदद मांगना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी और से औलाद मांगना, अल्लाह के सिवा किसी और से रोज़ी मांगना, अल्लाह के सिवा किसी और से हाजत तलब करना। समझ में आ रही बात। यहाँ पर एक चीज़ समझते हुए जाए, तफसील से हमारे बयानात मौजूद है शिर्क के मुतालिक कि मांगते तो हम एक दूसरे से रोज़ाना कुछ ना कुछ है। कोई किसी से पानी मांग लेता, भाई पानी पिला दे थोड़ा सा, कोई किसी को कहता है चल थोड़ा आज ढाबे पे जाके आते, खाना खिला दे। तो क्या यह भी शिर्क हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई नामुमकिन चीज़ जो इंसान के बस की बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह के बस की बात है, वो किसी इंसान से या अल्लाह के गैर से मांगना ये शिर्क है। और जो आपस में हमारे बस में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने दे रखी है, किसी को पानी भी पिला सकते हैं, किसी को टोपी भी पिला सकते हैं, पिला सकते हैं टोपी, हमारे बस में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में, मुमकिनात में से किसी से मदद तलब करना ये शिर्क नहीं है। नामुमकिनात में, जैसे मिसाल के तौर पर हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अब हमारी गाड़ी का क्या हो गया, ब्रेक फेल हो गया। अब ब्रेक फेल हो गया तो इस सिचुएशन में हमको कौन बचा सकता है? सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। समझ में आ रही बात। सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। अब उस वक्त हम किसी और को पुकार रहे हैं तो यह हो जाएगा शिर्क, और उस वक्त अल्लाह को पुकारेंगे तो मर गए तो भी सीधा जन्नत में जाएंगे। समझ में आ रही बात। शिर्क नहीं होगा। तो इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बयान फरमाया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ और इरशाद फरमाई कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, किसी बात पर तुम फैसला नहीं कर पा रहे, हाथापाई हो जाए, तो तुमको क्या करना है? तो तुमको सबसे पहला ये करना है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की तरफ चलना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस झगड़े में हमारा क्या हल होगा, अल्लाह बताएंगे। अब अल्लाह कैसे बताएंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ज़माने के अंदर उलमा किराम को रखा। अल्लाह के नबी के ज़माने में अल्लाह के नबी थे, फिर सहाबा थे, फिर बुज़ुर्गान दीन थे, औलिया किराम थे, आज उलमाए मतीन हैं, मुफ्तियान किराम हैं। तो हमारे साथ भी आपस में कोई झगड़े वगैरह पेश आते हैं तो हम उसको अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों की तरफ लौटाएंगे इंशाअल्लाह, तो हमारे मसले हल हो जाएंगे।
ورنہ دوستو آج ہمارے پاس دنیا بھر کے جھگڑے کرنے کے لیے اللہ نے جھگڑے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے دین دیا ہے، اور آج ہم کورٹ کچہریوں کے چکر مارتے ہیں. کیونکہ اگر ایک آدمی دین سے فیصلہ کروانا بھی چاہتا ہے تو سامنے والا کروانا نہیں چاہتا. بولے کورٹ میں کیا ہوتا نا، کالا پیلا دیکھیں گے. دوسرا کیا بولتا، کورٹ میں کالا پیلا کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. ادھر اپنے کو علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ کورٹ میں. اللہ حفاظت فرمائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ قتال سے مت ڈرو. اگر ایسے حالات پیش آ جائے کہ تمہارے لیے لڑنا یہ ناگزیر ہو گیا، یعنی ضروری ہو گیا ہے، تو پھر تم کو لڑنا پڑے گا. اس سے مت ڈرو، کیونکہ اگر تم کسی ایسے قلعے میں جو بہت مضبوط قلعہ ہے وہاں پر بھی تم ہو تو موت اگر تمہارے وقت آ گیا تو وہاں پر بھی تم مرو گے. کتنی بھی سیکیورٹی ہو، موت آ گئی تو تم کو کوئی بچا نہیں سکتا. اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. پھر آگے قصر کا حکم ہے کہ اگر تم سفر شرعی میں ہو تو تم کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھو. قصر کا حکم قرآن مجید میں ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے بیان کیا سورہ نساء کے اندر کل ہم نے. پھر وقت پر نماز پڑھنے کو اللہ رب العزت نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایمان والوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ کی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا نہیں ہے کہ ابھی تھوڑا موڈ نہیں ہو رہا، ابھی تھوڑا سو جاتے ہیں، ابھی تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، ابھی تھوڑا کھیل لیتے ہیں، بعد میں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. نماز جو ہے وقت پر فرض ہے، اس لیے وقت پر اس کو پڑھنا چاہیے. پھر آگے جو ہے اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کب، اس کو ہم سمجھے. اور سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ مائدہ کس کو کہتے ہیں. المائدۃ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. دسترخوان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل دسترخوان بہت فارم میں ہے، جدھر ادھر دسترخوان ہی ہے، سحری میں، افطاری میں، رات میں چالو ہے سب. تو دسترخوان کا ذکر اس صورت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریے، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاریے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون سی ڈیمانڈ ہے تمہاری، آسمان سے دسترخوان اتاریے. تو ان کی ڈیمانڈ اس لیے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ اس سے پہلے یہ بھی بنی اسرائیلی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بنی اسرائیل ہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے انڈر میں تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، تو ان کے لیے جو ہے من و سلوہ اللہ رب العزت آسمان سے اتارتے تھے. بہت لذیذ ڈش تھی. لیکن بنی اسرائیل ایسی ہٹ دھرم قوم تھی دوستو کہ بولے ہم کو یہ سب نہیں چاہیے. روزانہ کھا کے ہم حیران ہو گئے ہیں. ہم کو تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، ہاں من و سلوہ نہیں چاہیے ہم کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے ان کے بھی دل میں بات آئی کہ کاش وہ ٹائم پہ ہم لوگ رہتے. چلو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان سے اپن دسترخوان ڈائریکٹ اتاریں گے جنت میں سے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، ایسی بات مت کرو بیوقوفی والی. بولے نہیں ہم کو کھانے کا ہے، جنت کا کھانا ہے، دسترخوان اوپر سے اترنا چاہیے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ رب العزت تو جانتا ہے یہ کیا چاہ رہے ہیں. تو اللہ رب نے کہا ٹھیک ہے دسترخوان بھی اترے گا، کوئی بات نہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر یہ دیکھنے کے بعد بھی کہ آسمان سے دسترخوان اتر رہا ہے، اس کے بعد بھی میری نافرمانی کی تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ پھر ایسا عذاب کسی کو میں نے نہیں دیا، ایسا عذاب تم کو دوں گا. بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی فرمائش پر دسترخوان بھی نازل فرمایا تھا. لیکن دوستو یہ امت جو بڑی پیاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم لوگ بڑے پیارے ہیں. یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہم کو بنایا ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے کبھی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے جنت کے دسترخوان کئی سفر میں اللہ کے نبی اور صحابہ کے لیے اتارے ہیں. مختلف روایت ہے دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن جس میں سالن تھا اور کچھ روٹیاں تھیں. ایک وقت میں 3000 لوگوں نے کھانا کھایا ہے. ایک پیالے میں اور چند روٹیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک وقت میں 3000 لوگوں نے کھانا کھایا ہے. ایسی برکت دی. چند چھواروں کے اندر اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ نے دیا. کبھی ڈیمانڈ نہیں کی اس امت نے، لیکن اللہ رب العزت نے بغیر ڈیمانڈ کے ایسی چیزیں ان کو دکھائی ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے سب امتوں پر فوقیت دی ہے. اس لیے ہم اپنی قدر کریں. اللہ نے جتنا ہم کو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کی ہم قدر کریں دوستو، تو انشاءاللہ ہمارا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے بہت اکرام ہوگا. بہرحال پھر آگے جو ہے اس صورت کے اندر سمجھتے ہیں. سب سے پہلے یہ صورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورۃ المائدہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری دور چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 62 سال ہو گئی تھی. 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے. تو وہی کچھ 60 کے آس پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چل رہی تھی. بالکل آخری دور تھا اور اس وقت اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا. اسلام تمام خطروں سے پاک ہو گیا تھا. اسلام کے سب بڑے دشمن ختم ہو گئے تھے. اسلام کے سب بڑے دشمن بھی کیا ہو گئے تھے؟ ختم ہو گئے تھے. اب مسلمانوں کے جیسا کوئی نہیں تھا. مسلمان سپر پاور بن گیا تھا اس زمانے میں. تو یہ سورت کا نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے طاقت کے نشے میں چور نہ ہو جائے. اس صورت کے اندر سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ابھی پاور آ گیا ہے، تو جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں پاور آتا ہے نا، وہ آسمان پہ اڑنے لگتا ہے، وہ ظلم و ستم کرنے لگتا ہے. دیکھیں آج ہم جس کے ہاتھ میں پاور ہے وہ ظلم و ستم کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اگر کوئی قوم تمہاری دشمن ہے تو ان کے ساتھ بھی تم انصاف کرو گے. اس صورت کے اندر بتایا گیا اسلام کا نظام کہ دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی کی وجہ سے ہم انتقام نہیں لیں گے، ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. ان کے ساتھ بھی جو ہے نا انصاف کا معاملہ ہوگا. ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کو تم کو بالکل اجازت اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتا. یہ ہے اسلام کے حق ہونے کی دلیل. ورنہ دوستو
اگر اسلام حق نہ ہوتا تو مسلمان کیا کر گزرتے، اللہ بہتر جانے۔ پھر آگے جو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر ایک ترغیب دی لوگوں کو کہ تعاونوا علی البر والتقوی، مسلمانوں کو آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کو بیکنگ دینا چاہیے ایک دوسرے کو، کس چیز میں؟ بر یعنی نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تعاون ہے، دین کی خدمت ہے یہ۔ اس کے علاوہ دوستوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو فائنینشلی بھی بیکنگ دے، ایک دوسرے کو جو ہے نا ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو بزنس کے اندر آگے بڑھانے کی کوشش کرے، تو یہ بھی صورت کے سے مراد ہے۔ صرف جو ہے دینی کام نہیں بلکہ یہ سب کام دین کے ہی ہیں، تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور پھر آگے فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا ہے، گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، اب اس کا ساتھ نہیں دیں گے ہم، چاہے وہ مسلمان ہے ظلم کرنے والا اور سامنے والا کوئی غیر قوم کا ہے، لیکن ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ظلم و زیادتی کے اندر ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی گندی چیزوں کو، کوئی فحش چیزوں کو پھیلا رہا ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے اندر ہم کسی کا تعاون نہیں کریں گے۔ اس کے اللہ رب العزت نے یہاں پر تک بات کہی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورت میں بیان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھو اللہ کے نبی کا آخری دور چل رہا تھا تو یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کی خوشخبری دی ہے کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں رہی، اس کے بعد اب کوئی اس میں کمی اور زیادتی نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دین کے جو احکامات تھے نا دوستو وہ مکمل ہو گئے ہیں، وہ مکمل۔ اچھا اب جو نئے مسائل سامنے آتے ہیں تو کیا وہ دین میں کمی زیادتی کرنا ہے؟ جیسے مفتیان کرام آج کے حساب سے، آج کے ماحول کے حساب سے فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک چیز کرنا غلط ہے، یہ چیز کرنا صحیح ہے، تو کیا دین میں کمی زیادتی ہے؟ ظاہراً تو ایسے لگتا کہ ہاں وہ ٹائم پہ تو بینک نہیں تھی، پھر بینک کے نظام کو کیسا ہی کریں گے، وہ ٹائم پہ تو یہ نہیں تھا، وہ ٹائم پہ تو وہ نہیں تھا۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے دوستو کہ مفتیان کرام جو بھی فتویٰ دیتے ہیں اور ہر زمانے میں جو دیتے ہوئے آئے ہیں وہ اپنے جیب سے نکال کے نہیں دیتے بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو پرکھ کے، جانچ کر کے اور قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو آج کے فتوے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ دین ہی ہے جو مکمل ہو چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو بہرحال اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر وضو کے احکامات ہیں، وضو کس طرح کرنا یہ بھی قرآن مجید میں آج سورۃ المائدہ میں بتایا گیا کہ وضو کو نیت سے کرنا ہے، پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، وضو کے فرائض بیان کیے گئے، مسح کرنا ہے اور پیروں کو دھونا ہے، باقی سب سنتیں ہیں اور آداب میں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر قتل ناحق سے لوگوں کو روکا، جو کہتے ہیں نا آج کہ مسلمان جو ہے قتل کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، قرآن مجید میں صاف کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بے گناہ کو قتل کرے، ایک بے گناہ جان کو قتل کرے تو وہ گویا ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا۔ حابیل کو قابیل نے ناحق قتل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو ناحق قتل ہوں گے تو قتل کرنے والے کو تو اس کا گناہ ملے گا، لیکن اس کا پورا گناہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں اسی نے ناحق قتل کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا دوستو کوئی برا کام ہم شروع نہ کریں، اگر کوئی برا کام ہم نے شروع کر دیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو وہ تو برائی میں مبتلا ہوئے، ان کو اس کا گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن شروعات کرنے والے کو سب سے زیادہ گناہ ہوگا، ان سب کا مجموعی گناہ اس کو ملے گا۔ اس لیے دوستو اس بات کی فکر کریں ہم اچھے کام کو شروع کرنے والے بنیں، برے کام کو شروع کرنے والے نہ بنیں۔ اور بھی کچھ احکامات ہیں انشاءاللہ اس کو کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔